was a brutal leader. This comes to those. Mongol, the untold story of Genghis Khan's rise to power. दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली एपिसोड में सुना कि यरूशलेम फतह करने के बाद मुसलमान दोबारा तरक्की की तरफ गामजन थे। फातिमी खत्म हो चुके थे और इंतहा पसंद शिया भी सिर्फ शाम और ईरान के चंद आबादियों तक महदूद हो गए थे। ईरान और शाम की चंद सरहदी पट्टियां अभी तक सलीबियों के कब्जे में थी, लेकिन वो मुस्लिम सरजमीन के लिए काबिल जिक्र खतरा न रही थी। बाज़ंतीनी अभी तक मैनसिकट के नुकसान से संभल नहीं पाए थे। इन्हें क्रूसेडर्स का मसला भी लाहक था, जो यरूशलेम जाकर मुसलमानों से जंग करने की बजाय कुस्तुनतुनिया में अपने हम मजहबों से ही लड़ने में मसरूफ थे। लेकिन मुस्लिम दुनिया में 13वीं सदी के आगाज की ये तरक्की ज्यादा देर तक नहीं चल पाई, क्योंकि किस्मत ने मंगोलों को मुसलमानों के सामने ला खड़ा कर दिया। दोस्तों, चंगेज खान और मंगोल चंद सालों के अंदर दीवारे चीन के शुमाल में बसने वाले छोटे से कबीले से उठकर दुनिया की बड़ी सल्तनतों में से एक बन चुके थे। हुकूमत में आने के 10 साल के अंदर अंदर इन्होंने आधे से ज्यादा शुमाली चीन को अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया था। फिर चंगेज खान ने मगरिब की तरफ तवज्जो दी। एशिया फतह करने की राह में सिर्फ मिडिल एशिया की रियासतें ही इनके दरमियान आ रही थी, जिन पर खवानीन की हुकूमत थी। मिडिल एशिया के मैदान इसी तरह के थे जहां से वो उठकर आए थे। दोस्तों, इसलिए इन्होंने बहुत जल्द इस खिते को फतह कर लिया। इस फतह के असरात बड़े तबाहकुन थे। 1219 यानी 1219 तक मंगोलों की हुकूमत कोरिया से लेकर ईरान में मुस्लिम सरहद तक फैल चुकी थी। 13वीं सदी के शुरू में मंगोलों का अचानक उभरना तारीख आलम में मिलिट्री तोसी की अहम तरीन मिसालों में से एक है। दोस्तों, ये लोग खाना बदोश घोड़सवार थे। इन्होंने एग्रीकल्चर पर अबूर हासिल नहीं किया था, लेकिन इन्होंने जो माली सल्तनत बनाई वो मिडिल यूरोप से कोरिया और हिंदुस्तान की सरहदों तक फैली हुई थी। इनकी घोड़सवार खाना बदोशी की फितरत ने इस तरह की फतूहात को मुमकिन बनाया। मंगोल अमलन घोड़े की ज़ैन पर जिंदगी गुजारते थे, इसलिए किसी सरजमीन का तवील सफर या रास्तों का ना होना आम फौज को रोक देता था, लेकिन मंगोलों के लिए कोई रुकावट ना थी। दोस्तों, मुतासर कुन तेज रफ्तारी के अलावा वो अपने दुश्मनों को डराने के लिए सोची समझी हिकमत अमली इख्तियार करते। इनके खिलाफ लड़ने वाले ऐसे खौफजदा होते कि वो अपने वतन के लिए लड़ने की बजाय इनके सामने खुद ब खुद हथियार डाल देते। जब मंगोल किसी दुश्मन शहर तक पहुंचते तो इन्हें 3 में से कोई एक ऑप्शन मुंतखब करने को कहते। पहला तो ऑप्शन ये होता कि दुश्मन लड़ाई से बचने के लिए हथियार डाल दे और मंगोल फौज में शामिल होकर जारी और मुसलसल फतह में इनका साथ देने चल पड़े। दूसरा ऑप्शन मज़ाहिमत था। अगर दुश्मन लड़ना चाहता और हार जाता, जो कि अक्सर होता था, तो सारी फौज कत्ल कर दी जाती और शहर लूट लिया जाता। दोस्तों, तीसरी सूरत ये थी कि फौज और शहरी दोनों मंगोलों के खिलाफ लड़ते। इस सूरत में मंगोल वादा करते कि शहर में मौजूद हर रूह, चाहे वो जानवर की हो चाहे इंसान की, मौत के घाट उतार दी जाएगी। एशिया के बहुत से शहरों और गांवों को इसी अंजाम का सामना करना पड़ा। दोस्तों, इन वजूहात की वजह से मंगोल बहुत तेजी के साथ पूरे एशिया में फैल गए और दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत बनाई। मिडिल एशिया से आए इन जंगजुओं के जुल्म और सितम की कहानियां इनसे भी तेज रफ्तारी के साथ आगे आगे फैलती थी। इराक से चीन तक मंगोलों के रास्ते में पड़ने वाले ज्यादातर लोगों ने इनके गजब का सामना करने की बजाय इनकी इताअत कर ली। मंगोल सल्तनत की सरहदों के साथ लगती मुस्लिम रियासत ख्वारिज़म शाही सल्तनत थी। इस सल्तनत में ज़वाल याफ्ता अजीम सुल्जोक सल्तनत के बहुत से टुकड़े शामिल थे। 1200 से 1220 तक हुकूमत करने वाले शाह मोहम्मद ने इन्हें ईरान के ज्यादातर हिस्से के साथ मिलाकर ख्वारिज़म शाही सल्तनत बनाई। शाह मोहम्मद तुर्क था, लेकिन इसकी नशोनुमा ईरान के दरबारी माहौल की थी।
اس کی حکومت میں 10ویں صدی کے درمیان سے عملاً بے اختیار چلے آنے والے عباسی خلفاء نے اپنے اختیارات کا براہ راست استعمال کرنا شروع کیا۔ صدیوں کے بعد الناصر پہلا خلیفہ تھا جو فوج کی قیادت کرتا بغداد سے باہر آ گیا۔ تب اس نے زیادہ تر عراق اور ایران کا کچھ حصہ اپنی سلطنت میں شامل کیا۔ چونکہ شاہ محمد خود مسلم دنیا میں اپنا اختیار اور اقتدار پھیلا رہا تھا، چنانچہ اسے بھی خلافت کی خود مختاری پسند نہ تھی۔ چنانچہ خلیفہ کی نئی بادشاہیت اور شاہ محمد کی خوارزمی سلطنت کا تصادم ہونا ہی تھا۔ شاید اسی تنازع کی وجہ سے یا متواتر لڑائیوں سے تھکے غلام فوجیوں پر ضرورت سے زیادہ بوجھ کی وجہ سے خوارزمیوں کی تیاری سے پہلے ہی چنگیز خان اپنی خوفناک فوج لے کے 1219 یعنی 1219 میں مسلم سرحد پر آ گیا۔ دوستو، خوارزمیوں نے منگولوں سے لڑنے کا فیصلہ کیا۔ جب منگول سلطنت سے تاجر خوارزمی علاقے میں داخل ہوئے تو انہیں جاسوس قرار دے کر قتل کر دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ چنگیز خان اس واقعے سے خوش نہیں ہوا، خصوصاً اس لیے بھی کہ بظاہر وہ مسلم ریاست سے اچھے تعلقات رکھنا چاہتا تھا۔ اس نے انتقام کی قسم کھائی۔ اگلے سال منگول فوج پہلی بار مسلم علاقوں میں داخل ہوئی۔ اس طرح ایران، عراق اور شام میں مسلم تہذیب کی تباہی کا آغاز ہوا۔ دوستو، منگولوں نے مشرقی ایران کے شہروں کی تیز رفتار فتح کے لیے اپنی حربی مہارت کے ساتھ ساتھ قلعہ گرانے کے لیے چین سے لائے گئے آلات بھی استعمال کیے۔ حدیث کے عظیم امام بخاری کے ساتھ منسوب چلے آنے والا شہر بخارا بالکل تباہ کر دیا گیا۔ قدیم بلخ کا بھی یہی انجام ہوا۔ ہزاروں کتابوں پر مشتمل اس کی لائبریری دریا میں بہا دی گئی۔ منگولوں کو کتابوں یا مسلمانوں کے علمی کارناموں سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ یہ خانہ بدوش جنگجو تھے اور انہیں سوائے علاقے فتح کرنے اور لوٹ مار کرنے کے اور کوئی کام نہیں آتا تھا۔ آج کے ایران اور افغانستان میں پیش قدمی کرتے ہوئے انہوں نے بعض بڑے شہروں کا نام و نشان ہی مٹا دیا۔ دوستو، اس دور کے مسلمان ہسٹورین نے لکھا ہے کہ منگولوں نے نیشاپور میں 17 لاکھ اور ہرات میں 20 لاکھ لوگ قتل کیے۔ دوستو، اس تعداد کی صحت یقینی نہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ منگول جہاں بھی گئے موت اور تباہی لائے۔ دوستو، مسلم تہذیب جس کی تشکیل میں 600 سال لگے تھے، چند ہفتوں میں ملیا میٹ ہوئی جاتی تھی۔ مختصر لیکن تباہ کن جنگوں کے نتیجے میں خوارزمی سلطنت 1222 یعنی 1222 تک تباہ ہو چکی تھی۔ چنگیز خان نے مسلم دنیا کے دل تک جانے کا ارادہ چھوڑا اور واپس منگولیا کی راہ لی، جہاں وہ 1225 یعنی 1225 میں مر گیا۔ دوستو، چنگیز خان کے مرنے کے بعد مسلم دنیا کو منگول حملوں سے نجات ملی۔ اس کے بیٹے اختائی نے اپنی توجہ یورل عبور کر کے یورپ فتح کرنے پر رکھ لی۔ منگولوں نے کام حسب معمول ناقابل یقین اہلیت کے ساتھ کیا۔ 1237 یعنی 1237 میں منگول فوجیں آج کے روس سے گزر کر ہنگری اور جرمنی تک جا چکی تھی۔ عیسائی حکمران خوف زدہ تھے کہ منگول ان کی حکومتوں کے ساتھ بھی ویسا ہی کریں گے جو وہ مسلمانوں کے ساتھ کر چکے ہیں۔ لیکن جس طرح منگولوں کی مسلم حکومت میں در اندازی ختم ہو چکی تھی، اس طرح اختائی کے مرنے پر انہوں نے اپنی یورپی مہمات بھی 1241 یعنی 1241 میں ختم کر دی۔ دوستو، اس وقت تک اہل یورپ ارض مقدس پر صلیبی جنگوں اور یروشلم کو دوبارہ فتح کرنے کے خیال میں مست تھے، لیکن ایوبی سلطنت بھی ابھی تک یروشلم کے لیے ہونے والی کسی بھی کوشش پر مزاحمت کی پوری اہلیت رکھتی تھی۔ دوستو، اہل یورپ کی خوش قسمتی سے منگولوں کے ساتھ اتحاد کا امکان بڑھ گیا۔ ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ عیسائی منگول حکمرانوں کے ساتھ دوستی کر کے ان کے دربار میں شامل ہو گئے، اور دوسرے خاص طور پر اس لیے بھی کہ چنگیز خان کے بہت سے بیٹوں نے عیسائی عورتوں سے شادی کر لی۔ یورپی بادشاہوں نے مسلم علاقوں پر حملے کے لیے منگولوں کے پاس بار بار سفارتیں بھجوائیں۔ بالآخر منگولوں نے 1225 میں مسلم سیاسی طاقت کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی غرض سے ایک فوج تیار کر لی۔ اس منگول فوج کی قیادت ہلاکو کے پاس تھی۔ اسلام کے متعلق اس کے خیالات پر عیسائی اور بدھ مشیروں کے اثرات تھے۔ یہ میدان جنگ کو روانہ ہونے والی غالباً سب سے بڑی فوج تھی۔
اس کی تعداد کوئی 1 لاکھ تھی۔ آرمینیا کے فوجی دستے اور دیگر صلیبی ریاستوں کی فوج بھی ان کے ساتھ مل گئی۔ مسلم دنیا اس حملے کے لیے تیار نہ تھی۔ خوارزمی سلطنت بکھر چکی تھی اور 30 سال پہلے کے منگول حملوں سے بہت کمزور ہو گئی تھی۔ عباسی خلافت کے پاس عراق کا علاقہ تھا اور وہ حشیشین کے ساتھ اپنا اقتدار بچانے کے لیے لڑ رہے تھے۔ اسی دوران صلاح الدین ایوبی کے جانشینوں کا تختہ 1250 میں خود ان کی غلام فوج نے الٹ دیا تھا۔ مملوک کہلانے والے ان لوگوں نے مصر میں مملوک سلطنت قائم کر لی تھی۔ غیر متحد اور کمزور مسلم دنیا پر ایک بار پھر غیر ملکیوں نے حملہ کیا اور ایک بار پھر نتیجہ تباہی کی صورت میں نکلا۔ منگول فوج ایران میں گھسی اور اس نے حشیشین پر بھاری حملے کیے۔ ان کا ٹھکانہ الموت جسے سنی ابھی تک فتح نہیں کر سکے تھے، ہلاکو نے 1256 یعنی 1256 میں تباہ کر دیا۔ اس سے پہلے کہ سنی الموت کی تباہی پر خوش ہوتے، ہلاکو نے بغداد پر نظریں جما لی۔ یہ شہر، جیسا کہ میں لاس اسلامک ہسٹری کی پچھلی ایپیسوڈز میں بتا چکا ہوں کہ 750 سے دارالخلیفہ چلا آ رہا تھا۔ خلیفہ مستعصم باللہ نے ہتھیار ڈالنے اور منگول برتری قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اسلامی تاریخ میں خود خلافت پر کبھی حملہ نہیں ہوا تھا اور نہ ہی کبھی دارالخلیفہ فتح کیا گیا تھا، حتیٰ کہ فاطمی اور صلیبیوں کے مقابلے میں بھی حالات نے کچھ ایسے رخ اختیار کیے تھے کہ مسلم دنیا کی روحانی قیادت بچ گئی تھی۔ جب 1258 میں منگول بغداد پہنچے تو شاید مستعصم باللہ اور بغداد میں بیٹھے لوگوں نے اس تاریخی تناظر میں سوچا ہوگا کہ اب کی بار بھی کوئی اسی طرح کا معاملہ ہوگا۔ تاہم اس بار کوئی معجزانہ فتح نہ ہوئی۔ خلافت بچانے کے لیے کوئی بڑا اتحاد وجود میں نہ آیا۔ دوستو، منگول حملے کے سامنے کسی کی بہادری کا کارنامہ سامنے نہیں آیا۔ صرف ایک ہفتے محاصرے کے بعد 10 فروری 1258 کو بغداد پر ہلاکو کا قبضہ ہو گیا۔ دوستو، بغداد کی فتح اسلامی تاریخ کی سب سے تباہ کن واقعات میں سے ایک ہے۔ جو ہی شہر فتح ہوا، منگول نے قتل و غارت شروع کر دی۔ صرف شہر کی عیسائی آبادی کو چھوڑ دیا گیا۔ ممنون نے جو علم کی ترقی کے لیے بیت الحکمت قائم کیا تھا، اس کو گرا دیا گیا۔ اس کی کتابیں دجلہ میں پھینک دی گئی۔ سینکڑوں سال کی علمی کوششوں کی روشنائی سے دجلہ سیاہ ہو گیا۔ میتھ، سائنس، جیوگرافی، ہسٹری، الہیات اور فقہ کے ہزاروں فن پارے ہمیشہ کے لیے کھو گئے۔ دوستو، یہ نقصان اتنا زیادہ تھا کہ آج ہمارے پاس گولڈن ایج کے ابن الحشام، البیرونی اور ابن سینا جیسے عظیم سائنسدانوں کے کام کا صرف معمولی حصہ موجود ہے۔ ان کی کیسی کیسی ڈسکوریز ہوں گی جن سے ہم بے خبر رہے اور وہ دجلہ کی نظر ہو گئی۔ پھر دوستو، اس کے بعد ہلاکو خود خلیفہ کو اس کے ایک قالین میں لپٹوا کر لے گیا اور منگول گھڑ سواروں کی ٹاپوں تلے مروا دیا۔ اس قتل عام کے فوراً بعد عباسی خاندان کو قاہرہ میں بطور خلیفہ نہ بٹھا دیا جاتا تو عباسی خلافت شاید ختم ہو گئی ہوتی۔ مملوک کے تحت خلافت 1517 تک وجود میں رہی، لیکن یہ خلیفہ صرف نام کا خلیفہ تھا۔ دوستو، بغداد کی تباہی مخصوص ایک شہر کی تباہی نہیں تھی، یہ ایک سیاسی، سائنسی اور مذہبی مرکز کا خاتمہ تھا جس کے متعلق اس وقت کی مسلم دنیا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ظاہر ہے کہ منگولوں کا صرف بغداد پر حملہ کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ ہلاکو اپنی فوج لیے شام جا پہنچا۔ حلب اور دمشق پر قبضہ ہو گیا۔ خطے کے عیسائی اور بالخصوص صلیبیوں کو اس کی بہت خوشی ہوئی۔ عیسائیوں کا ایک اجتماع دمشق کی اموی مسجد میں ہوا، جو کبھی دنیا کی سب سے بڑی عظیم الشان مسجد ہوا کرتی تھی۔ لگتا تھا کہ منگول کو جنوب میں پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہاں کی اسلامی تہذیب بھی تباہ کر دی جائے گی۔ اسلام عملاً اس تیزی سے ختم ہو جائے گا جس تیزی سے 600 برس پہلے پھیلا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ نومبر مملوک سلطنت نے 1260 میں منگولوں کا راستہ شمالی فلسطین میں روک دیا۔ مملوک فوج کی قیادت سلطان بیبرس کے پاس تھی۔ دوستو، اس نے منگولوں کے خلاف خود انہی کے گھوڑے سوار دستوں کی چالیں استعمال کی۔ مسلم علاقوں میں داخل ہونے کے بعد یہ منگولوں کی پہلی شکست تھی۔ اس کی وجہ سے نہ صرف مصر بلکہ اسلام بھی منگول ظلم و ستم سے بچ گیا۔ اس کے بعد ہونے والے حملے بھی ناکام رہے۔ ایک خاص وجہ یہ تھی کہ روس میں ایک منگول خان برقے خان نے اسلام قبول کر لیا تھا اور وہ مملوکوں کے ساتھ مل کر
منگولوں کے خلاف لڑا۔ دوستو، مسلم برقے اور بے دین ہلاکوں کے درمیان ہونے والی اس خانہ جنگی نے بھی مسلم دنیا کو عارضی سکون کا ایک وقفہ دیا۔ 13ویں صدی کے آخر میں منگول سلطنت چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ گئی اور اس کی توسیع کا عمل رک گیا۔ منگول حملوں نے مسلم تہذیب کو کم تو کیا، لیکن جو کچھ بچا وہ گزشتہ عظمت کا صرف سایہ تھا۔ ایران اور عراق سیاسی اعتبار سے تباہ ہو گئے۔ جنگ و جدل نے شام کو اجاڑ دیا۔ مکہ اور مدینہ کے مقدس شہر بے دینوں کے قبضوں میں جانے سے بال بال بچے۔ مسلمانوں کے لیے یہ ان کی تاریخ کا بدترین دور تھا۔ بعض نے تو یہ باتیں بھی کرنا شروع کر دی کہ دنیا کا خاتمہ قریب ہے۔ دوستو، 13ویں صدی کی تباہی کے نتیجے میں بڑے خطرناک سوالات نے جنم لیا۔ اسلام پر نازل ہونے والی تباہی کی وجہ سے کچھ مسلمانوں کا اپنے اس عقیدے پر قائم رہنا مشکل ہو گیا کہ اسلام ایک کامل دین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے شروع ہونے والا خلافت کا ادارہ ختم ہو گیا تھا۔ لاکھوں مسلمان منگولوں کے ہاتھوں مارے گئے، اور بدترین بات یہ کہ منگول کافر تھے، وہ اہل کتاب بھی نہ تھے۔ منگولوں کے ہاتھوں اس انجام کو پہنچنا مسلمانوں کے لیے مسئلہ تھا۔ کچھ لوگوں نے سوال اٹھایا کہ آیا اسلام کہاں پر غلط تھا؟ دوستو، اتنے میں اللہ ایک اپنا ولی پیدا کرتا ہے جس کا نام ابن تیمیہ تھا۔ ان کی زیر قیادت مسلمان ماہرین الہیات اس خیال کا رد لکھنے لگے۔ ان کا استدلال تھا کہ اسلام میں کہیں کوئی جھول نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اصل مسئلہ اسلام کی راہ سے ہٹ جانے کا ہے اور منگول تباہی اصل مسلمانوں کی گمراہی کا نتیجہ ہے۔ 200 سال پہلے کے الغزالی کی طرح انہوں نے بھی اسلام میں موجود ہر اضافے کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال سے ٹکراتا تھا چن چن کر نکالنا شروع کیا۔ اگرچہ وہ خود صوفی تھے، لیکن انہوں نے کچھ صوفی سلسلوں کے فلسفوں کی مزاحمت میں لکھا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ان لوگوں کی قیادت کو ناجائز قرار دیا جن کا اپنا عمل اسلام کے مطابق نہیں تھا اور جو خود اسلامی قانون کو نافذ نہیں کرتے تھے۔ یوں منگول اور مملوک حکمرانوں کے ساتھ ابن تیمیہ متفق نہ ہوئے۔ انہیں کئی بار قید کیا گیا اور وہ دمشق کے قلعے میں فوت ہوئے۔ ان کی تعلیمات نے بہت سے مسلمانوں میں امید پیدا کر دی کہ اگر وہ خالص اور اصل اسلام کے پیروکار بن جائیں تو دوبارہ دنیا پر غالب آ سکتے ہیں۔ واقعی مسلم تہذیب کا دوبارہ عروج آنا تھا، بلکہ ان علاقوں میں نہیں جن کو اسلام کا دل کہا جاتا ہے۔ اس کی بجائے یہ عروج مسلم دنیا کی شمال مغربی سرحدوں پر ہوا، جہاں کے ترکوں کے خانہ بدوش جنگجو معاشرے نے بازنطینیوں کے شہری اور مضبوط بادشاہوں سے ٹکر لی۔